अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, मैदान लग गया है, अमला पहुंच गया है, बैलेट बॉक्स और पोलिंग बूथ्स लगा दिए गए हैं। सुबह का जो सूरज है पंजाब के 20 हलकों के इंतखाबी मार्के में तख्ते लाहौर का फैसला करेगा कि हमजा शहबाज का राज जारी रहेगा या फिर तब्दीली आएगी। 45,96,873 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 20 हलकों में 3,140 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और पोलिंग का सामान सभी शहरों में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तक पहुंचा दिया गया है, जबकि पोलिंग अमला भी अपने हलकों में पहुंच चुका है। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पुरजोश इंतखाबी मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े जलसे किए, रैलीज निकाली, कॉर्नर मीटिंग्स की और अब पुरजोश इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन सियासी माहौल में कमी कल रात नताइज के बाद ही आएगी। कल के दिन मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का इम्तिहान होने जा रहा है। 20 नशिस्तों पर 175 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। ताहम इंतखाबात के नताइज ही फैसला करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या फिर PTI के हिमायत याफ्ता काफ लीग के रहनुमा परवेज़ इलाही वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के सभी हलकों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, मगर जीत का इन्हिसार ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट पर मुनहसर होगा। जो पार्टी ज़्यादा वोटर्स को घर से निकालने और वोट दिलवाने में कामयाब हो गई, ज़ाहिर है उसकी जीत यकीनी हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन मुहिम चलाने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन और मिस्टर X और Y के किरदारों को धांधली करने का मौरूदे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से इंतज़ामी मशीनरी को भी मुतहरिक किए जाने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जबकि हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून की तरफ से PTI पर दूसरे सूबों से पोलिंग एजेंट लाने और दंगा फसाद करने और धांधली के हरबे आजमाए जाने की बातें हो रही हैं। जाहिर है इस वक्त सूबे और वफाकी मशीनरी मुस्लिम लीग नवाज के पास है, लिहाजा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर लागू होती है। लेकिन इलेक्शंस में सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ इस पर भी अदम एतमाद जाहिर कर चुकी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने बद एतमादी का इजहार किन अल्फाज में किया, ये देखिए। जो भी इंडिपेंडेंट सर्वेज हुए हैं सबके अंदर एक चीज वाज़ेह है कि कल के इलेक्शन के अंदर 20 सीटों में भारी अक्सरियत के साथ तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट इस वक्त आगे। दूसरी तरफ हुकूमती मशीनरी वो पहले जरा छुप छुप के काम हो रहा था, अब तो वो बिल्कुल ही खोल के सामने आ गए। पुलिस भी इन्वॉल्व है, इंतजामिया भी इन्वॉल्व है, तमाम चीजें सामने हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन से हमें कोई एक्शन नहीं नजर आया। इलेक्शन कमीशन जो है ये गैर जानिबदार रियासती इदारा नहीं है, ये एक सियासत में बन चुका है। अब जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है तो इसने अपने ऊपर लगने वाले सभी इल्जामात की तरदीद की है और इलेक्शन साफ शफाफ कराने के लिए हर मुमकिन इंतजामात करने का दावा भी किया है। जिन हलकों में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने का खदशा था उन 5 हलकों में फ़ौज को तलब कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने भी हज़ारों की तादाद में दस्ते सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने और सूबे भर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए अपने तमाम जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। पंजाब के ईवान में हुकूमत और अपोजिशन की नशिस्तें कमोबेश बराबर हैं। ताहम ज़िमनी इंतखाबात की 20 सीटों में से जो ज़्यादा सीटें हासिल करेगा वो पंजाब के तख्त पर बराजमान हो जाएगा। हुकूमती जमात को 10 जबकि तहरीक इंसाफ को अपना वज़ीर आला लाने के लिए 13 सीटें चाहिए। हुकूमती जमात का दावा है कि वो 15 से 16 सीटों की अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीतेगी, जबकि PTI भी अक्सरियती सीटें हासिल करने और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा कर रही है। मगर कौन फतह का जश्न मनाएगा, कौन शिकस्त से दो चार होगा, इसका फैसला कल हो जाएगा। कौन वज़ीर आला होगा ये कल फैसला होगा। लेकिन देखना यह है कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना भी एक हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इन मुख्तलिफ़ हलकों की सूरत हाल जानने के लिए हमने जो हमारे नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में उनसे रब्ता किया है। फैसलाबाद से हमें हसाम अहमद ब्यूरो चीफ वो ज्वाइन करेंगे, लाहौर से खावर मुग़ल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लोधरा से मियाँ ज़हूर हैं और मुल्तान से सरमद अली। सबसे पहले लाहौर चलते हैं। खावर मुग़ल है लाहौर में। आप इस वक्त लाहौर में किस हलके में कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है खावर यहाँ पर?
بالکل جی، جیسے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ بیسیکلی وزارت اعلیٰ کا الیکشن ہے، تخت لاہور کا الیکشن ہے، تو لاہور کی 4 سیٹیں ہیں اور چاروں سیٹوں پر جو ہم نے دیکھا کہ کل ملا کر پنجاب میں تو 20 سیٹیں ہیں، لیکن یہ 4 سیٹیں جو ہیں وہ باقی سیٹوں سے بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور امپورٹنٹ اس وجہ سے ہیں کہ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے یہاں پر 3 جلسے یہاں پر کیے، مریم نواز نے گزشتہ روز یہاں پر جلسہ کیا، اور دوسری بات جو ہے وہ ایک پارٹی کو یہاں پر جلسے کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، چونکہ ہم ڈے فرسٹ سے یہاں پر تمام تر کیمپینز کور کر رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کی تمام جتنی بھی مرکزی قیادت ہے، حتیٰ کہ شیخ رشید بھی یہاں پر آئے اور گلی محلوں میں جا کر جو کارنر میٹنگز تھی، چھوٹے چھوٹے جلسے تھے، اب وہاں پر جا کر انہوں نے شرکت کی اور ووٹرز کو قائل کیا۔ تو دونوں پارٹیوں کی جانب سے بڑی تگڑی کیمپین دیکھنے میں آئی، چونکہ ضمنی الیکشن ہے اور ضمنی الیکشن میں لاہوریے جو ہیں وہ اس طرح سے انٹرسٹ نہیں لیتے۔ اگر ریسنٹ الیکشن اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان چاروں سیٹس پر پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی 2018 میں۔ بالکل، جیسے کہ پی ٹی آئی جیتی تھی، اگر میں ابھی کی بات کروں تو میں اس وقت پی پی 167 میں موجود ہوں۔ آج یہ حلقہ جو ہے وہ کیمپین والے دن سے ہی جو ہے وہ بڑا متنازع بنا ہوا ہے۔ یہاں پر نذیر چوہان اور پاکستان تحریک انصاف کے شبیر گجر آپس میں مد مقابل ہیں، اور دونوں میں بڑی ہم نے دیکھا کہ کھینچا تانی، لڑائیاں اس حوالے سے جو ہوتی رہی۔ ابھی ایک روز قبل جو ہے وہ نذیر چوہان نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے حملے پر ان کے دفتر پر حملہ دعویٰ بولا گیا اور 8 کارکنان ان کے زخمی ہوئے، جس کے بعد ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی۔ تو یہ حلقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ متنازع ہے، اور یہاں کے تقریباً جتنے بھی پولنگ اسٹیشنز ہیں انہیں انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ لڑائی کا خدشہ ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ فل پروف جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اگر دیگر حلقوں کی بات کی جائے تو 158 جہاں پر سردار ریاض صادق وہاں سے ایم این اے ہیں، اور ان کے نیچے جو پی پی 158 کی سیٹ ہے وہاں پر رانا احسن شرافت ہیں مسلم لیگ نون کے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے میاں عثمان اکرم ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پہلے جو ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کافی اچھی تھی، لیکن جب سے سردار ریاض صادق نے استعفیٰ دیا اور حلقے میں انٹری ڈالی تو پوزیشن جو ہے وہ کافی یہاں پر بھی جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ ہو گیا، کیونکہ سردار ریاض صادق وہاں سے 5 دفعہ جو ہے وہ مسلسل ایم این اے بنے ہیں، اور ان کی حلقے میں کافی جو ہے وہ رکھ رکھاؤ ہے اور ووٹرز کے ساتھ کافی ان کا ایک اچھا تعلق ہے، اور ہم نے وہاں پر بھی سروے کیا تو سردار ریاض صادق کے بعد آنے کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے وہ پوزیشن اس وقت ڈو اینڈ ڈائی کی چل رہی ہے۔ اسی طرح جو دیگر 2 حلقے ہیں، اس کے باوجود عبدالعلیم خان اس حلقے سے جیتے تھے، لیکن اب مقابلہ تو اس پر بہت زیادہ سخت اس لیے بھی ہوگا کہ عبدالعلیم خان کا ظاہر ہے ان کا اپنا اس حلقے میں ایک ووٹ ہے، وہ سارا ووٹ ظاہر ہے جو اب سارا ووٹ اب کنورٹ کریں گے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہے رانا احسن شرافت۔ کتنی سپورٹ ہے علیم خان کی ان کو؟ بالکل جی، علیم خان کی بھرپور سپورٹ ہے، چونکہ پہلے علیم خان کو یہاں سے آفر کیا گیا تھا کہ وہ یہاں پر الیکشن لڑیں، اس کے بعد علیم خان صاحب نے جو اپنا شعیب صدیقی صاحب کو آگے کیا، لیکن شعیب صدیقی صاحب نے بھی اس سے معذرت کر لی، اور شعیب صدیقی اور علیم خان چونکہ دونوں پہلے پی ٹی آئی میں تھے اور ان کی کافی ورکنگ ہے اس حلقے میں، اور کافی ان کا جو ہے وہ تعلق ہے اور ووٹر ہے، کینڈیڈیٹ کو تو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں نا مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہے رانا احسن، سپورٹ تو حاصل ہے۔ بالکل، رانا احسن شرافت وہی کینڈیڈیٹ ہیں جو 2018 میں علیم خان سے ہارے تھے، رنر اپ تھے، تقریباً 5 سے 6 ہزار ووٹوں کا یہاں پر فرق تھا، تو ان کو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو یہاں پر ایج ہوگا، اور رانا احسن شرافت جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا بھی یہ آبائی حلقہ ہے اور وہ شروع سے یہاں سے الیکشن جو ہیں وہ لڑتے آ رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون کو اوبیسلی یہاں سے یہ ایج ہوگا۔ علیم خان ہیں، شعیب صدیقی ہیں، ان کے علاوہ سردار ریاض صادق ہیں، خواجہ سلمان رفیق ہیں، تو ان کو یہ ایج ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم پی پی 170 کی بات کر لیں تو چونکہ یہ تھوڑا سا پوش ایریا ہے، یہاں پر وابڈا ٹاؤن ہے، ویلنشیا ٹاؤن ہے، اور یہاں پر جو میکسیمم ووٹر ہے وہ وابڈا ٹاؤن اور ویلنشیا ٹاؤن کا ہے، تو یہاں پر جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ون سائیڈڈ اس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن جو ہے وہاں پر کافی سٹرونگ ہے۔ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، ایک تو پوش ایریا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہاں پر جو ایم این اے ہیں ملک کرامت کھوکھر ہیں، اور وہاں پر کھوکھر برادری کا کافی ووٹ ہے، اور جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی کھوکھر ہیں، ملک ظہیر عباس کھوکھر ہیں، تو ملک کرامت کھوکھر اور ملک ظہیر عباس کھوکھر کی وہاں پر ریپوٹیشن اچھی ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں چودھری امین ذوالقرنین گجر ہیں جو کہ اون چودھری جو کہ وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسام احمد فیصل آباد سے تھے، خاور مغل لاہور سے، میاں ظہور لودھرا اور سرمد علی ملتان سے، آپ چاروں کا بہت شکریہ۔ مجھے بریک لینی، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پنجاب کے 20 حلقوں میں کل جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, ماحول بڑا گرم ہے. دونوں طرف سے جیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ بآسانی 16 سیٹیں ہم جیت جائیں گے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ 14 سے 15 سیٹیں تو ہمارے لیے نکالنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو وہ دھاندلی کی باتیں بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوگی, جس کا مطلب ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک بیانیہ شاید تحریک انصاف بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر جیت گئے تو دھاندلی نہیں ہوئی, ہار گئے تو دھاندلی ہوئی ہے. شیخ رشید صاحب نے تو آج یہ بھی کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ضمنی انتخابات سے دور رہے. بہرحال دونوں طرف سے بھرپور کیمپین کی گئی, بڑے بڑے جلسے کیے. نون لیگ نے بھی بڑے جلسے کیے, مریم نواز نے, عمران خان کے بھی جلسے بڑے تھے. ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے, کل پروگرام کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کا مجھے فون آیا جب ہم اپنے پروگرام میں اسد عمر صاحب سے میں یہ سوال کر رہی تھی کہ عمران خان کی کیمپین, جب وہ کیمپین کر رہے تھے, بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے, تو بزدار صاحب کہیں نظر نہیں آئے. پرویز الہی صاحب جو کینڈیڈیٹ ہیں وزارت اعلیٰ کے, وہ بھی کہیں نظر نہیں آئے. تو چوئی صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں اپنا موقف یہ دینا چاہتا ہوں. اب کل پروگرام میں میرا آپ موقف یہ دے دیجیے گا کہ میں کینڈیڈیٹ تو ہوں وزارت اعلیٰ کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی ہوں, ایک آئینی عہدہ ہے میرے پاس, تو میں یہ کیمپین نہیں کر سکتا تھا. تو اس لیے جو لوگ اس پر تنقید کریں کہ میں عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں تھا, تو میرے پاس ایک یہ ذمہ داری ہے اسپیکرشپ کی, جس کی وجہ سے میرے لیے کیمپین کرنا آسان نہیں تھا, میں کر نہیں سکتا تھا. اور ویسے بھی اگر وہ چوئی صاحب کیمپین میں چلے بھی جاتے تو ہم جیسے بہت سے صحافی یہ سوال بھی اٹھاتے کہ شاید وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے بالکل ہی وہ سائٹ پر رہے کیمپین سے. تو یہ چودھری صاحب کا ایک موقف تھا کہ وہ کس وجہ سے کیمپین کا حصہ نہیں بنے. تو میرا فرض تھا کہ ان کا فون پہ جو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے میرا موقف پہنچانا ہے, تو میں نے ان کا موقف آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے. تو کل کا جو دن ہے وہ کیسا ہوگا, کس کے ہاتھ کتنی سیٹیں لگیں گی, کتنی امید ہے مسلم لیگ نون کو, تحریک انصاف کو, اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما ہے محمد زبیر صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا. زبیر صاحب, ماحول بالکل ویسا بنا ہوا ہے, ضمنی انتخابات تو لگ ہی نہیں رہے, لگ رہے ہیں کہ یہ جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں. دونوں طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے, پنجاب میں حکمرانی کرنے کے لیے. کیا آپ لوگوں کی اسیسمنٹ ہے کل کے دن کو لے کر, کتنی سیٹیں نکالنے میں نون لیگ کامیاب ہو جائے گی, کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ میرا خیال ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ماحول ہے وہ بالکل ضمنی الیکشن کرنی, جنرل الیکشن, یہ ایک میرا خیال ہے پاکستان کی ڈائریکشن کل کے حوالے سے سیٹ ہوگی. سو یہ صرف پنجاب کا الیکشن نہیں ہے, یہ صرف پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے نہیں ہے, یہ پاکستان کے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم امپلیکیشنز اس سے ہوگی. سیاسی ماحول کے حوالے سے, پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور تمام دوسرے سٹیک ہولڈرز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم اچھی سیٹیں نکال لیں گے اور انشاءاللہ تعالی نکالیں گے تو ناٹ اونلی حمزہ چیف منسٹر بن سکیں گے بآسانی, لیکن اس سے ایک ہمارا جو تسلسل ہے, جو اگلے سال تک ہم کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں کہ جب ٹینیور پورا ہوگا 5 سال کا, اور پھر اس کے بعد جس میں ہمیں موقع بھی مل جائے گا کہ اکانومی کو ہم ٹرن اراؤنڈ کر کے دکھا سکیں جب ہم الیکشن میں جائیں گے. سو ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایسا انڈیو پریشر, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اچھی سیٹیں مل جاتی ہیں تو عمران خان کے لیے بہت مشکل ہوگا اس قسم کی سیاست کرنا, جارحانہ سیاست کرنا, جو اب تک جب سے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کرتے رہے ہیں, بہت ہی ایگریسو, جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے وشسلی اور اتنے اسٹرانگلی اٹیک کریں ہر ایک پر اپنی ان کے بقول جو ان کے اوپوننٹس ہیں پی ایم ایل این اور پی 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 اور دوسری پارٹیز, صرف ان کے لیے نہیں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی اور جوڈیشری کو بھی, کہ ایسا ماحول کریٹ کر کے وہ اپنا حصہ واپس لے سکیں. تو اگر وہ نہیں ملے گا اس سب کے باوجود تو ان کے لیے کافی مشکل ہوگا اس ردم کو اور اس تسلسل کو جاری رکھنا. لیکن آپ لوگوں کو بھی تو کچھ آئیڈیا ہوگا نا, کچھ ادراک ہے اس چیز کا کہ کچھ چیلنجز بھی ہیں آپ کو ان الیکشنز کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز والے دن کی ایک اسٹریٹجی ایک بالکل مختلف ہوتی ہے, اسپیشلی ان الیکشنز کو لے کر
تو اس لیے ہمیں سب کچھ بہت زیادہ مختلف اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ جو کل تک آپ لوگوں کے مخالف لڑ رہے تھے، پھر پی ٹی آئی نون لیگ کے کہتی رہی کہ پی ٹی آئی نے بڑے مقدمات بنوائے، تو آپ لوگ اپنے ووٹر کو کیسے کنونس آپ لوگوں نے کیا ہے کہ آپ نے اس امیدوار کو ووٹ دینا ہے جو کل تک آپ کے خلاف لڑ رہا تھا، کل تک نون لیگ کے اگینسٹ لڑ رہا تھا؟ آپ کو پتہ ہے پھر جب آپ نے اگینسٹ لڑنا ہوتا ہے تو پھر آئے بائیں شائیں کچھ نہیں دیکھتے، جو منہ میں آیا بولا، جو الزامات لگانے ہوتے ہیں پھر ہر کوئی لگاتا ہے ایک دوسرے پر. تو یہ کتنا مشکل تھا آپ لوگوں کے لیے ووٹر کو جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا کہ نہیں کل تک جو ہمارے خلاف تھا آج آپ نے انہیں کو ووٹ دینا. یہ ووٹر کی ایک اسٹریٹجی کو کیسے بدلا ہے آپ لوگوں نے؟ بالکل ایک تو یہ بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، 100% ایگری کرتا ہوں. یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ جی ووٹرز کو کیسے کنونس، ووٹرز کو آپ کی جو وہاں حلقے کے جو لیڈرز ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے، بہت سالوں تک تسلسل ہوتا ہے، ان کو کنونس کرنا اور ورکرز کو کنونس کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیں پی ایم ایل این جو ہے وہ تسلسل سے 1988 سے لے کے آج تک پنجاب میں جیتتی آ رہی ہے، ارسپیکٹو آف جو بھی مخالف تھے، پہلے پیپلز پارٹی تھی یا جو بھی تھے یا پی ٹی آئی اب ہے. تو ایک کہا جا سکتا ہے کہ ان علاقوں میں پارٹی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہے. اس میں کینڈیڈیٹ کا ظاہر عمل دخل ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا جو اس میں جو ریزن ہوتا ہے وہ میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این نے جو پرفارمنس پچھلے اتوار میں اور اس سے پہلے دی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے وہ جو ایک جذباتی لگاؤ ہے پی ایم ایل این کے ساتھ ووٹرز کا، تو وہ ایک ہمارے لیے ظاہر ہے وہ اگر تھوڑا سا ڈاؤن بھی ہو، ناراض بھی ہو تو اس کو واپس لانا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اپنے ہی لوگ روڑے اٹکانے شروع ہو جائیں جو ٹکٹ کے امیدوار تھے یا جو چاہ رہے تھے کہ ٹکٹ ان کو ملے، ہے ہی نہیں کہ وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ پی ایم ایل این کی کوئی ایک آدھ پالیسی سے اس کو اختلاف ہو تو وہ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلا جائے گا. ہاں لیکن زبیر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا چیلنج آپ لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ جو لوگ سالہ سال سے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، محنت کر رہے ہیں، جن کو امید تھی کہ ان کو ٹکٹ ملے گا، لیکن کل کے جو مخالف تھے ان کو آپ لوگوں نے ووٹ دے دیا. آپ کو نہیں لگتا کہ اب اگر گھر کا ہی بندہ آپ کے مخالف ہو جائے، روڑے اٹکانا شروع ہو جائے تو منزل بڑی دور ہو جاتی ہے؟ پھر نہیں، میں تو آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے تھا ہی ہے کہ ہمارا جو نظریاتی ورکر ہے، جو سپورٹر ہے اور جس نے پچھلے 4 سال میں بڑی مشکل وقت گزارا تھا، تو اس کے لیے، لیکن ظاہر سی بات یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو اور جو وہ لیڈرز ہیں اس حلقے کے جو محسوس شاید کر رہے تھے کہ جی ٹکٹ ان کو ملے گا، تو ان سب کو سمجھانے کی بات تھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ پاکستان کی اوور آل جو پولیٹیکل سینیریو تھا جس وجہ سے ہمیں یہ جو فیصلے کرنے پڑے جو کرنے پڑے ہیں، یہ سمجھانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں اور کل کے رزلٹ اس کی عکاسی کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. مسلم لیگ کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب میرے ساتھ ہیں، تھینک یو ویری مچ. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. بڑا ایک ٹینس ماحول بھی ہے، لگ رہا ہے کہ ضمنی انتخابات سے بات بڑی آگے نکل چکی ہے. لگ رہا ہے کہ سارا جو دار و مدار ہے آئندہ کی سیاست کا، آنے والے جنرل الیکشنز کا ایک جو موڈ سیٹ ہونا ہے وہ کل کے بعد پتہ چل جائے گا کہ عوام کس کی طرف ہے، سیاسی حالات کس کی طرف ہیں. تو کیا اسیسمنٹ ہے شاہ صاحب کل کے انتخابات کو لے کر؟ کتنی سیٹیں بآسانی پی ٹی آئی نکال سکتی ہے؟ دیکھیے میری اسیسمنٹ جو میں نے فیلڈ میں کیمپین کی ہے، مجھے واضح لوگوں کا رجحان عمران خان کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے، تحریک انصاف کے بیانیہ کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے، اور لوگ بلے کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. اب حکومت نے اگر اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، مشکلات پیدا ہوں گی.
نہ صرف ضمنی انتخابات میں مشکلات پیدا ہوں گی، جنرل الیکشن میں ایک سنجیدہ، میں عرض کرتا ہوں، ایک اس ملک میں طوفان برپا ہو جائے گا۔ اگر ہمارا الیکشن کمیشن اور ہماری انتظامیہ 20 سیٹوں پہ شفاف الیکشن کروانے میں ناکام ہوتی ہے تو جنرل الیکشن بھول جائیے کہ قوم جنرل الیکشن کو قبول کرے گی اور اس ملک میں شفاف الیکشن ہو سکیں گے۔ پھر گلیوں میں فیصلے ہوں گے، پھر سڑکوں پہ فیصلے ہوں گے، پھر سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا، پھر معیشت کو نقصان ہوگا، اور ہم نہیں چاہیں گے ایسا ہو۔ شفاف اور صاف الیکشنز قوم کی ضرورت ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ کل ایسا ماحول دیا جائے گا کہ پرامن طریقے سے لوگ اپنا ووٹ کا استعمال کر سکیں اور اپنی پسند کے امیدوار کو، اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ دے سکیں۔ میں آج بھی حکومت وقت سے کہوں گا، آپ نے جتنا انتظامیہ کو استعمال کرنا تھا آپ نے کر لیا، آپ نے جتنے فنڈ استعمال کرنے تھے آپ نے کر لیے، آپ نے ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ کرنے کے لیے چند روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمت کر لی۔ ڈیولپمنٹ فنڈز کو بیک ڈیٹ پہ استعمال کرنا تھا، اور ریپیئر اور مینٹیننس کے نام پر آپ نے نئی اسکیمیں دے دی، کر دیا۔ کل کا اگر پولنگ ڈے پہ آپ نے گڑبڑ کی، آپ کے لوگوں نے وائلنس کی، تو یہ ملک کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ ایسا مت کیجیے گا، میری مؤدبانہ گزارش ہے۔ شیخ صاحب نے تو آج یہاں تک کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انتخابات، ضمنی انتخابات سے دور رہے، تو اس سائڈ پہ بھی کوئی تحفظات ہیں؟ کیا یہ آپ لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں یا تحفظات ہیں کہ اسٹیبلش نیوٹرل نہیں ہے اور ان کا بھی کوئی رول ہوگا؟ کیونکہ جب سے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی بازگشت سنائی دی ہے تو ایک خوف سا لگتا ہے کہ شاید واقعی ان الیکشن میں کچھ ہونے والا ہے، جس کا اظہار آج شیخ صاحب نے بھی کر دیا ہے۔ محترمہ، عرض یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بارہا کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے حلقے جب اپنی نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ لاہور میں وہ ایک مسلم لیگ نون کے اہم آدمی کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا، سوال کیا، الیکشن کا کیا دکھائی دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں جتوایا جائے گا، جنہوں نے ہمیں سیٹیں دینی ہیں انہوں نے وعدہ کر لیا ہے سیٹیں دلوائی جائیں گی، یعنی کہ الیکشن ارینجڈ ہے۔ الیکشن میں ہم نے کسی صورت نون کو ہارنے نہیں دینا، اور ہم نے حمزہ کو وزیر اعلیٰ رکھنا ہے۔ یہ تاثر نون لیگ دے رہی ہے۔ جب نون لیگ کے لوگ یہ تاثر دیں گے تو پھر آپ بتائیے، مثال کے طور پر کل ملتان میں مریم نواز صاحبہ کا جلسہ تھا، پنڈال بنانے سے لے کر مجمع جمع کرنے تک پوری انتظامیہ کی مشینری ملوث تھی۔ جو پنڈال کی لیولنگ کی گئی، کارپوریشن کا عملہ استعمال کیا گیا۔ ہم نے 14 تاریخ کو عمران خان کا جلسہ کیا، ہمیں انتظامیہ کی کوئی سپورٹ نہیں تھی، ہم نے اپنے وسائل اپنی پارٹی کے کارکنان سے بندوبست کیا، اور ہونا بھی ایسا چاہیے۔ انہوں نے رینٹ کراؤڈ اور امپورٹڈ گورنمنٹ نے امپورٹڈ لوگ والے کرائے، خانیوال، لودھرا، وہاڑی، شوج آباد، جلال پور، قادر پور راوا، مختوم رشید، یہاں سے مظفر گڑھ سے لوگ لائے گئے، فیکٹری کی لیبر کو چھٹی کروائی گئی، اور ذوالفقار انجم صاحب ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی لیبر کو وہاں بھیجیں، اور انہیں بھیجا، اور خواتین نے ٹیلی ویژن پہ کہا ہمیں مجبوراً بھیجا گیا ہے، ہم ووٹ تو عمران خان کو دیں گے، ووٹ تو بلے کو دیں گے، پر کیا کریں، ملازمت کے ہاتھ مجبور ہیں، ہم آئے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے جب ہوں گے، جب وہاں سٹیج سے نعرہ لگائے گا آیا آیا، اور نیچے سے جواب جائے گی چور آیا چور آیا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لوگوں کا موڈ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک سوچ تو ایک چیز تو یہ بھی چل رہی ہے نا کہ جو سپورٹ کل تک پی ٹی آئی کو ملتی تھی، آج وہ سپورٹ اگر کسی اور کو ملنے جا رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی اس کو دھاندلی کا نام دے رہی ہے، مطلب کہ ہاتھ آپ لوگوں کے کندھے سے ہٹ گیا تو وہ دھاندلی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، ہاں نہیں، ہمیں میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ہمیں اس ملک میں ایک روایت کو جنم دینا ہوگا۔ شفاف الیکشنز پاکستان کے جمہوری مستقبل کے لیے لازم ہیں،
اور اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں, ہمارے ادارے ناکام ہوتے ہیں, الیکشن کمیشن ناکام ہوتا ہے, لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا, بیلٹ باکس سے اعتماد اٹھ جائے گا. لوگوں کا اعتماد تو ایک طرف, آپ لوگوں کا تو اعتماد اٹھا ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی اٹھا ہوا ہے, شاہ صاحب الیکشن کمیشن سے بھی اٹھا ہوا ہے, اتنا عوام کی بات کر رہا ہوں بی بی, میں عوام کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے آپ لڑ تو رہے ہیں الیکشن, ریزلٹس کو مانیں گے آپ لوگ؟ تو اور کیا کریں, میدان خالی چھوڑ دیں؟ میدان تو خالی نہیں چھوڑیں گے, مقابلہ کریں گے. ہم بالکل ان کو فری رن تو نہیں دیں گے. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہمارا ایک اپنا وجود ہے, ہمارا اپنا ووٹ بینک ہے. اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جس طرح عمران خان کو پذیرائی دی ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں, ان کے جلسوں میں نکلے ہیں, گرمی کی شدت میں نکلے ہیں, بارش میں کھڑے ہوئے ہیں, ٹخنے ٹخنے پانی تھا. چیچاوتی میں آپ نے دیکھا بارش تھی. آج سے 2 دن پہلے ہم دیرہ غازی خان میں تھے, غازی گھاٹ پہ طوفانی بارش تھی, اور میں اور عمران خان صاحب ہم کٹھے تھے کہ گاڑی بھی تھی. جب ہم نے بادلوں کو دیکھا تو کالی گھٹا تھی, ہم نے کہا کیسے جلسہ ہوگا, لیکن الحمدللہ جلسہ ہوا. لوگ آئے, ملتان میں لوگ آئے, سواری بغیر دیے لوگ آئے, اور یہاں سیکٹری آر ٹی نے گاڑیاں پرووائڈ کی, بسیں ویگنز پرووائڈ کی, مختلف اضلاع سے لوگ لائے گئے, اور سرکاری وسائل استعمال کیا. کیا الیکشن کمیشن کو یہ دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا وہ اتنا لا علم ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا حق کر رہی ہے انتظامیہ؟ کیا دیرہ غازی خان میں جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اٹھایا گیا ہے, کیا لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا چیزیں چھپتی ہیں؟ جب فیکٹری سے لیبر لائی جا رہی تھی, جب مسلم لیگ نون کے امیدوار کے والد کو سٹیج سے دھکے دے کے اتارا جا رہا تھا, سوشل میڈیا نے اس کو کیپچر نہیں کیا. آج کے زمانے میں بھی کچھ چھپتا نہیں ہے. آج ہر آدمی چلتا پھرتا جرنلسٹ ہے, ایک کیمرہ ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے, سب کچھ سامنے آ رہا ہے. ابھی مریم گئی نہیں تھی تو جلسے کی کلائی کھل گئی اور مایوس لوٹی ہیں یہاں سے. یہ بتائیے, یہاں پورے ضلع میں نون کے ایم ایل ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, سابق وزراء ہیں, سابق گورنر ہیں, ان کے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی. وہ ایک انڈسٹریلسٹ کو, ذوالفقار انجم کو مجبور کیا گیا کہ تمہارے گھر ٹھہریں گی. وہ کہتے ہیں میں تو سیاسی بندہ نہیں ہوں, میں تو کاروباری بندہ ہوں, میں آپ کے خوف کے بارے میں بندے بھیج رہا ہوں, میرے گھر ٹھہریں گے, مجھے ملوث کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انوائرمنٹ کا انسپیکٹر بھیج رہے ہیں, گیس کے لوگ بھیج رہے ہیں, سوئی گیس کے, بھائی گیس کی تھیفٹ کے کیسز ہیں, ٹیکس ایویژن کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. شاہ صاحب, جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو قائل کرنا ہے تو لوگ متاثر نہیں ہوں گے اس سے. صحیح. آپ کو پتہ ہے پولنگ والے دن کینڈیڈیٹ کا اپنا ایک پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے, لیکن اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ کا جو پولنگ ایجنٹ ہے وہ اس کانسٹیچوئنسی سے ہوگا, اس حلقے سے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ حلقہ کوئی ہے اور آپ کہیں دور دراز سے اپنا جو نا پولنگ ایجنٹ لے آئے. لیکن پی ٹی آئی نے اس کو مسترد کر دیا ہے, کیوں؟ دیکھیے, مجھے ذاتی طور پر تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. صحیح. پولنگ ایجنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پولنگ ایجنٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ جو ووٹر آ رہا ہے اس کو پہچانا جائے, کہ جو اپنی آئیڈینٹی وہ شو کر رہا ہے کیا وہ آئیڈینٹی ہے کہ نہیں. قدرتی بات ہے, جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ پہچانتے ہیں. تو اگر مقامی بندہ بٹھایا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے مقامی لوگوں کو موبلائز کریں اور ان کو پولنگ ایجنٹ کھڑا کریں. مثال کے طور پہ ہم نے پی پی 217 میں جتنے پولنگ ایجنٹ کھڑے کیے ہیں, وہاں کے اس پولنگ سٹیشن کے مقامی لوگوں کو جو وہاں رجسٹرڈ رہے ووٹر ہیں, ہم نے ان کو ترجیح دی ہے, کیونکہ وہ لوگوں کو بائی نیم جانتے ہیں, بائی فیس جانتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا ہے, پہچان ہے, آنکھ کی شرم ہوتی ہے, اور ایک تعلقات ہوتے ہیں, اور اس سے امن عامہ بھی صورتحال بہتر کی جا سکتی ہے. ایک لحاظ ہوتا ہے, ایک رواداری ہوتی ہے, وفاداری ہوتی ہے. مطلب کہ آپ کو ایکسیپٹ ہے کل جو زین قریشی جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اسی حلقے سے پولنگ ایجنٹ ہوگا, کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ کو, بھلے پارٹی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے؟ میں نے تو خود ہم نے تو بائی چوائس ترجیح دی ہے مقامی لوگوں کو, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ مناسب ہے. صحیح. شاہ صاحب, اگر کل پی ٹی آئی جیت جاتی ہے, پنجاب کی حکمرانی کا تاج آپ لوگوں کے سر سجتا ہے, پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, تو اسٹریٹجی کیا ہے کہ آپ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا کہیں گے پرویز الہی صاحب کو, اور جلد الیکشن
جو آپ لوگوں کا مطالبہ ہے پچھلے 5-6 مہینوں سے کہ جلدی الیکشن ہونے چاہیے، فوری الیکشن ہونے چاہیے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ بی بی یہ سوال کر کے آپ لگتا ہے کہ شفاف الیکشن کے راستے میں دیوار کھڑی کر رہی ہیں. ان کو رات کو نیند نہیں آتی کہ پی ٹی آئی جیت گئی تو کیا ہوگا، اور آپ کہہ رہی ہیں اگر پی ٹی آئی جیت جائے گی تو کیا ہوگا. وہ اور تڑکا لگائیں گے، وہ اور مسالہ ڈالیں گے، وہ اور چونا لگائیں گے. خدا الیکشن ہونے دیں، شفاف الیکشن ہونے دیں، خدا کرے پرامن الیکشن ہو جائیں، خون خرابہ نہ ہو، پرامن الیکشن ہو، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا. لیکن یہ تو پی ٹی آئی کہہ چکی ہے کہ دھاندلی ہوئی، الیکشنز ہارے تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ تو اسٹریٹجی ہے نا آپ لوگوں کی، نتائج قبول نہیں کرنے. نہ بالکل نہیں، غلط بات. پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا. ہم نے کہا شفاف الیکشن ہونے چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، اور اس میں اگر ہم جیتتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر ہارتے ہیں تو ہار قبول کریں گے. ہم جیری مینڈرنگ نہیں چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ڈائس ہمارے خلاف پہلے سے ہی لوڈڈ ہو. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ نون لیگ اتنی سیٹیں جیت جائے گی، یہ مناسب نہیں ہے. یہ نون لیگ کے لیے اپنے لیے مناسب نہیں ہے. یہ ان کی الیکشن کمیشن کی ساکھ کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ اگلے آنے والے جنرل الیکشنز کے ماحول کو آلودہ کر دے گا، اور اس ملک میں افراتفری پیدا ہو جائے گی جس کا فائدہ پاکستان کے دشمن اٹھائیں گے. تو ان کو مزید موقع مل جائے گا اس ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کا، جس کا دھچکا فوری طور پر پاکستان کی معیشت کو لگے گا، جو لگ چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سرمایہ کاری بند ہو چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں مندہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں. شاہ صاحب، مقبول گجر کو جو آج پکڑنے کی کوشش کی گئی، آنے سے روکا گیا، پنجاب کی وزارت داخلہ کی طرف سے جو احکامات جاری کیے گئے، یہ کیا خوف ہے مسلم لیگ نون کو کہ پی ٹی آئی کا کسی دوسرے پروونس سے لوگ یہاں پر نہیں آنے چاہیے؟ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے لوگوں کو روکا جا رہا ہے. ہاں، 1.5 ماہ سے ملتان میں عابد شیر دریری بیٹھا ہوا ہے، اور انتظامیہ کی زندگی اس نے دوبھر کر دی ہے. اس کا ملتان سے کیا تعلق ہے؟ کیا ملتان کی مسلم لیگ پر اعتماد نہیں ہے؟ یا رانا محمود الحسن ہے، شاہد الحسن ہے، وحید ارائی ہیں، غفار ڈوگر ہیں، بھرے ہوئے لوگ یہاں. گیلانی بھی ان کے ساتھ چمچے بنے ہوئے ہیں نون کے، اپنی سیٹوں کو محفوظ کرنے کے لیے، سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے لیے پاؤں پہ گر رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، رینگ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ فیصل آباد سے لوگ لائے گئے کیوں؟ مجھے بتائیے نا، کیا ضرورت تھی؟ لندن سے اڑتے ہیں اور سیدھا ملتان لینڈ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ چیز آپ کے لیے معیار اور ہمارے لیے معیار اور، یہ مناسب نہیں ہے. ایک پاکستان کا شہری ہے، اگر وہ قانون کے دائرے کے اندر رہتا ہے تو آپ کس طرح اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کے مجھے ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانے کے لیے ویزا درکار ہوگا؟ مجھے این او سی چاہیے وزارت داخلہ کا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہ کس قسم کا ملک بنا رہے ہیں آپ؟ یہ فسطائیت کے نئی مثالیں آپ قائم کر رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. یہ قوم قبول نہیں کرے گی. اس کا ریئیکشن آئے گا، آج نہیں تو کل آئے گا. صحیح. آخری سوال شاہ صاحب، آرٹیکل 6 لگانے کی تیاری کر رہی ہے حکومت، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے سر؟ اس سے بڑی حماقت کر نہیں سکتے. کر لیں. اس سے بڑا یہ ان کا تماشا بنے گا. عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ آپ آئیے، میں جاؤں گا عدالت میں عدالت کو فیس کروں گا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیے پاکستان کی تاریخ کیا کہہ رہی ہے. آپ لیاقت علی خان گولی کی نظر ہو جاتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ جاتے ہیں، بینظیر بھٹو دھماکے چھوڑا دی جاتی ہیں، عمران خان کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کیا جاتا ہے، ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور ایک سازش ہوتی ہے، مداخلت ہوتی ہے. یہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ناٹک کب ختم ہوگا؟ پاکستان کب اس سے آزاد ہوگا؟ بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، وائس چیئرمین، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात को लेकर सियासी जमातों में जो हीट है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। दोनों जमातें एक दूसरे की धांधली को रोकने की तैयारी भी कर चुकी हैं, धांधली के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का ये मानना है कि तहरीक इंसाफ वाले अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए दूसरे सूबों से लोग ला रहे हैं, जिसके पसे पर्दा इलेक्शन डे पर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने का इल्ज़ाम है। लिहाजा हुकूमत ने दूसरे सूबों से आने वाले तहरीक इंसाफ के वुज़रा, साबिक वुज़रा और अहम सियासी शख्सियात का दाखिला पंजाब में मना कर दिया। इसी तरह आज हुआ ये कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर मकबूल गुज्जर जो लाहौर में रहते भी हैं, उन्हें पंजाब की हदूद में दाखिल होने से मना कर दिया गया। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर भी पंजाब में इलेक्शन कैंपेन करने के लिए नहीं आ सकते। लेकिन हमारा सवाल ये है कि एक आम शहरी को एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने से, एक शहर से दूसरे शहर में जाने से क्या वीज़े की ज़रूरत है, क्या इजाज़तनामे की ज़रूरत है? एक शहरी अपने मुल्क में आज़ादाना नकलो हरकत क्यों नहीं कर सकता? ये हमारा सवाल है। मकबूल गुज्जर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मकबूल गुज्जर साहब, आज हुआ क्या? आपको किसने रोका? कोई आपको नोटिफिकेशन आया था? किन वजूहात की बिना पर आपको रोका जा रहा था कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते? जी मेरी बहन, मुझे बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करना कि आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि आम आदमी को, आम ले बंदे को तो पता ही नहीं है इस बात का कि जो हम महाजिरीन मुकीम पाकिस्तान हैं, जो मकबूजा कश्मीर से 1947 हिजरत करके आए थे, हमारी ड्यूल नेशनैलिटी है। मसलन अब ये देख लें कि मैं 2001 में नाज़म भी था इधर से पंजाब से, और मैं MLA भी था, अभी मैं उधर मिनिस्टर हूँ। तो हम महाजिरीन मुकीम पाकिस्तान तकरीबन 9 लाख लोग आबाद हैं, जिनमें से 2 लाख से ज्यादा लाहौर में आबाद हैं। पूरे पंजाब में 9 सीटें हमारी। तो ये मेरी समझ से बालातर है कि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब का जिम्मेदार हूँ, मेरा गांव है, मेरा वालिद की कब्र है, वालदा की कब्र है। ये जो तारड़ अभी तक BD मेंबर नहीं हुआ, मैं यहाँ से 2 दफा नाज़म बना हूँ। मैंने MPA का इलेक्शन लड़ा पंजाब असेंबली से पीपल्स पार्टी के टिकट से 2001 में। अभी मैं MLA हूँ, मतलब PTI से, और मिनिस्टर हूँ। ये मुझे रोक ही नहीं सकता। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मेरे पे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकता। मैं इसके दायरा अख्तियार में नहीं आता। हमारा इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर का अलहदा है, तो ये मुझे रोक रहा है। और मेरा कजन इलेक्शन लड़ रहा है। मैं तो चारों हल्कों से कंपेन कर रहा हूँ जो महाजिरीन मुकीम पाकिस्तान है। इंशाल्लाह खुदा के फजल से इधर। तो आज आपको पुलिस गिरफ्तार भी करने आई थी? नहीं, पुलिस तो कई दफा आई है। पुलिस तो मेरे रिश्तेदारों के घरों पे जा रही है, मेरे अजीजों कारब के घरों पे जा रही है। पुलिस को तो ऐसे पता नहीं क्या डर पड़ गया है। अली अमीन गंडापुर आ जाता तो पता नहीं ये कहाँ ये चले जाते पंजाब छोड़ के। अभी तो मैं अकेला इधर हूँ। और मेरी बहन, अगर आप ले ले मुझे स्काइप पे या वीडियो पे, तो मैं तो गोल चक्कर के बाहर खड़ा हूँ। ये आवाजें आ रही हैं। आप इलेक्शन जो हमारा मेन इलेक्शन है, मैंने इधर इंशाल्लाह खुदा के फजल से जीत के जाना है। इमरान खान को ये सीट गिफ्ट करनी है और रिजल्ट लेके जाना है इधर से। अच्छा, आप इसका मतलब अभी लाहौर में मौजूद हैं, आप बता रहे हैं? बिल्कुल लाहौर में हूँ। ये जो आते हैं ना ये SHO, ये वो क्या बेचारों को कुछ पैसों की वजह ये आ जाते हैं, इनका मामला ही कोई नहीं है। अंदर से ये भी हमारे साथ मिले हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अंदर से पुलिस आप लोगों के साथ है, वो समझ रही है कि कोई राइट नहीं है रोकना। आती है जो किसी मुजरम को पकड़ने आए, किसी को इस तरह नहीं आती जिस तरह ये आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब हुकूमत को खौफ क्या है जो आप लोगों को रोक रहे हैं? पंजाब गवर्नमेंट को यही है कि ये मतलब जो जाहिर बात है, वोट तो इमरान खान के हैं। लोग वोट बल्ले को दे रहे हैं, इमरान खान को दे रहे हैं। मैं हल्फन कहता हूँ, मैं 1 माह से इधर हूँ। मैं जिस घर का मैंने दरवाजा नॉक किया है, आगे से यही जवाब आया कि नहीं जी नहीं, हम तो इमरान खान के वोट है। तो इमरान खान का बयानिया, इमरान खान का मतलब जो विजन है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। इंशाल्लाह चारों ही सीटें जीतते। लिख लें। लेकिन हुकूमत ये कह रही है ना, हुकूमत ये कह रही है कि दूसरे सूबों से PTI लोग इसलिए बुला रही है कि अमन व अमान की सूरत हाल खराब की जा सके। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो एक रियासत का नुमाइंदा हूँ, एक रियासत का मिनिस्टर हूँ। वो अलहदा एक स्टेट है, अलहदा रियासत है, ड्यूल नेशनल है। हमारा इधर भी वोट है, पाकिस्तान में भी है उधर। मुझे तो ये उस जिम्मे में ला ही नहीं सकते। अली अमीन गंडापुर जो है ना, वो पार्टी के ओहदेदार है। अगर कोई पार्टी का ओहदेदार आना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? बिल्कुल ये सही। गलत कर रहे हैं। ये जो है ना आपका आखिर में ये जो तारड़ है, पता नहीं नाम इसका क्या है, अताउल्लाह तारड़, बात से कभी बेचारा कभी वहां से BD मेंबर नहीं हुआ। ये नॉन इलेक्टेड बंदा है। ये उनके बूट पॉलिश करके इधर को इंटीरियर मिनिस्टर वगैरह बना है। इसको ये तारड़, ये लफ्ज को भी ना, ये सही बात है, ये उसकी बेचारी इज्जत नहीं बना रहा है।
تو آپ تو الگ اعلان کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر موجود ہیں، اس کے بعد کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ ظاہر ہے آپ کھلم کھلا سڑک پر پھر رہے ہیں، آپ بالکل پاس ہی ہیں یہاں سے، میرے دفتر کے بھی پاس ہی ہیں آپ یہاں سے، تو کوئی کسی نے تنگ تو نہیں کیا، پوچھا تو نہیں، روکا تو نہیں؟ نہیں آتے ہیں، تھوڑا پرہیز تو میں کر رہا ہوں ان سے، یہ جو ان کی انتظامیہ ہے وہ مجھے خجل کرے گی. میں نے ووٹ ڈلوانے ہیں، میں نے الیکشن لڑنا ہے، میں نے رزلٹ لینا ہے، میں نے رزلٹ چوری نہیں ہونے دینا. انہوں نے جن پولنگ اسٹیشن پہ یہ مارک کیا ہوا ہے نا کہ پریزائڈنگ افسران کو اٹھا کے لے کے جانا فلاں بلڈنگ میں، ان کی ایک نہیں چلنی. ہمارے ٹائگر ہر پریزائڈنگ افسر کے پیچھے ہوں گے، جو راستے سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوگا نا وہیں ان کو باندر بنا دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تحریک انصاف چودھری مقبول گجر صاحب میرے ساتھ تھے، جنہیں روکنے کی کوشش بھی کی گئی اور کہا گیا کہ یہاں پہ یہ نہیں آ سکتے. علی امین گنڈا پور کو بھی کہا گیا کہ وہ پنجاب میں نہیں آ سکتے. جو ہماری نظر میں بھی جو ایک نیوٹرل رائے ہماری ہے کہ کسی بھی آزاد شہری کی نقل و حرکت کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے کے لیے اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے سے نہیں روکا جا سکتا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.